बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न मुज़फ़्फ़राबाद से प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नाइला अल्ताफ़ कियानी। नाज़रीन, हिंदुस्तान के ज़ेर कब्ज़ा रियासत जम्मू व कश्मीर में सानहा चरार शरीफ को रोनुमा हुए आज 29 साल मुकम्मल हो चुके हैं, मगर इसके बावजूद इसके ज़ख्म आज तक मुंदमिल नहीं हो सके। चरार शरीफ सेंट्रल कश्मीर में बडगाम ज़िला में वाक़या है और यहाँ पर मारूफ आलिम दीन और रूहानी शख्सियत शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ मौजूद है। इसी मज़ार को आज से 29 साल कबल हिंदुस्तान की फ़ौज ने जलाकर खाकिस्तर कर दिया था। इस वाक़े के बारे में आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। पहले मैं मेहमानों का तारुफ़ आपसे करवा देती हूँ, उसके बाद हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे पहले मेहमान हैं तारिक निकाश साहब। आप मारूफ सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं उज़ैर ग़ज़ाली साहब, पासबान हुर्रियत के चेयरमैन हैं। आप दोनों अहबाब का बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। गुफ्तगू यहीं से शुरू करते हैं। उज़ैर ग़ज़ाली साहब, आप बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि सानहा चरार शरीफ ये वाक़या क्या था। आज तक जब कश्मीरी इस बारे में बात करते हैं तो आप दीदा हो जाते हैं। क्या वाक़या हुआ था, क्या सानहा हुआ था? याद तो सभी को होगा, मगर नई नस्ल जो इन वाक़यात से वाकिफ़ नहीं है शायद, उनकी आगाही के लिए दोबारा बताइएगा। देखिए, जो चरार शरीफ है ये श्रीनगर से कोई 37-38 किलोमीटर दूर ज़िला बडगाम के एक कस्बे में वाक़या है और 1995 मार्च के अवाइल में ही हिज़्बुल मुजाहिदीन का एक जो दस्ता था मुजाहिदीन का, मुकामी मुजाहिदीन का, जिसकी क़यादत मस्तगुल कर रहे थे और दीगर कमांडर्स भी थे, तो वो रमज़ानुल मुबारक गुजारने के लिए चरार शरीफ जो दरगाह है और उस कस्बे में चले गए और उस कस्बे के भी बहुत सारे मुजाहिदीन जो है उस काफ़िले में शामिल थे। चूँकि इनका मकसद ये था कि चरार शरीफ में रमज़ानुल मुबारक गुजारेंगे, वहाँ पे इबादत की गरज से वो वहाँ पे चले गए। तो जब भारतीय फ़ौज को इसके बारे में इल्म हुआ तो वहाँ पे जो जनरल डेलू थे, उन्होंने ब्रिगेडियर महिंद्रा की क़यादत में पूरी जो चरार शरीफ का जो कस्बा था, तकरीबन कोई 35-40 हज़ार की आबादी थी चरार शरीफ की, उसको मुहासरे में ले लिया। सही। और उन्होंने मुजाहिदीन को सरेंडर करने की पेशकश की कि आप हथियार फेंकते। तो उसमें जो मुजाहिदीन थे कश्मीरी, उन्होंने जवाबन उनको ये मैसेज, ये पैगाम दिया कि हम यहाँ पे कोई जंग लड़ने नहीं आए, बल्कि हम यहाँ पे इबादत की गरज से आए और ये चरार शरीफ एक मुक़द्दस मुकाम हमारे लिए, यहाँ पे दरगाह भी है, यहाँ पे लाइब्रेरी भी है और बहुत सारी मसाजिद भी वहाँ पे थी। तो ये फिर भारतीय फ़ौज ने वहाँ पे मार्च 1995 से लेके अवाखिर तकरीबन 10 अप्रैल तक उन्होंने इसका, मई तक इसका मुहासरा जारी रखा। ये मुहासरा तकरीबन कोई 66 दिनों तक जारी रहा और मुजाहिदीन और उस वक़्त भारतीय फ़ौज और हुकूमत के दरमियान जो हमारी उस वक़्त की कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत थी, उसमें अब्दुल गनी लोन शहीद, अब्दुल गनी भट्ट साहब, आज वो हयात हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, मौलाना अब्बास अंसारी थे और दीगर कायदीन ने भी बातचीत के ज़रिए इस मामले को हल करने की कोशिश की। चूँकि मुजाहिदीन का वहाँ पे कोई फ़ौजी हदफ नहीं था चरार शरीफ में, वहाँ पे सिर्फ इबादत की गरज से गए थे। तो दूसरी तरफ से जब ये मुहासरे ने तूल पकड़ा और जो दिल्ली सरकार थी उस पर दबाव बड़ा भारतीय लोगों का भी और कुछ फ़ौजी अदारों का भी, और उसके लिए बड़ा चैलेंज था कि मुट्ठी भर मुजाहिदीन जो हैं वो मुहासरे में हैं और वो हथियार नहीं फेंक रहे। और इस तरफ से भारतीय फ़ौज के तो जनरल थे, उन्होंने दिल्ली सरकार को ये यकीन दहानी कराई थी कि हम न सिर्फ इन कश्मीरी मुजाहिदीन को पकड़ेंगे, इनके कमांडर्स को पकड़ेंगे, इनको टेलीविज़न पे भी पेश करेंगे। सही। तो उन्होंने फिर तकरीबन 7 मई को 1995 उन्होंने दरगाह के जहाँ जहाँ पे मुजाहिदीन के ठिकाने थे, उनके हाइड आउट थे, उनकी रिहाइश थी, वहाँ पे फ़ौज ने हल्ला बोल दिया। तो जवाबन चूँकि मुजाहिदीन भी मुस्तैद थे, वो काफ़ी लोकल जो लोग थे उनकी शदीद सपोर्ट हासिल जी, लोगों की सपोर्ट हासिल थी, वो लोगों के पास ही रह रहे थे। सही। तो वहाँ पे फिर मारका आराई हुई और कश्मीरी मुजाहिदीन ने जो है वो फ़ौज को बहुत भारी जानी नुकसान पहुँचाया और कहा जाता है कि तकरीबन 100 से ज़ायद फ़ौजी हलाकतें हो गई और वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में फ़ौजी ज़ख्मी हो गए और एक पूरा हिंदुस्तान के अंदर शोर मच गया और पूरा आलमी मीडिया पे एक ख़बर छा गई कि भाई मुट्ठी भर मुजाहिदीन ने हिंदुस्तान की फ़ौज को जो 66 दिनों से मासरा किए बैठी थी, इतना भारी नुकसान पानी बंद कर दिया था लोगों का, बिजली बंद कर दी गई थी, पानी बंद कर दिया गया था। और जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि तकरीबन 28,000 की आबादी को वहाँ से निकल मकानी करने पे मजबूर कर दिया गया और वो पड़ोस के जो छोटे बड़े देहात है वहाँ पे वो उन्होंने रिहाइश रखी। तो फ़ौज ने चूँकि पहले हमला किया और फिर वहाँ पे एक मारका आराई हुई और उसमें फ़ौज को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, मुजाहिदीन की भी वहाँ पे शहादतें हुई। तो उसके बाद
اس مارکہ آرائی میں جو اس وقت کے کمانڈر تھے میجر مست گول اور دیگر کمانڈر اور کافی بڑی تعداد مجاہدین کی وہاں سے نکل گئی. صحیح. تو جب دلی سرکار کو اور فوج کے کمانڈرز کو یہ پتہ چلا کہ بھائی ہم 66 دنوں کے محاصرے کے باوجود مجاہدین کو جھکانے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور اتنا بھاری جانی نقصان اٹھایا, تو پھر فوج نے اپنی خفت کو, اس ناکامی کو مٹانے کے لیے انہوں نے اسی مارکے کے دوران تقریباً 9 مئی 1995 کو انہوں نے درگاہ جو تھی شیخ نور الدین ولی کی درگاہ, وہاں پہ ایک بڑی لائبریری تھی, اس میں قرآن پاک کے بڑے تاریخی نسخے تھے, اس میں دینی کتب, حدیثی کتب, بہت پرانے نادر نسخے تھے, اور ایک بڑی لائبریری اور کئی مساجد کو انہوں نے گن پاؤڈر چھڑکا, اس میں مٹی کا تیل چھڑکا, اور اپنی خفت مٹانے کے لیے چرار شریف کا پورا جو قصبہ تھا اس کو بھارتی فوج نے جو ہے وہ جلا دیا تھا. صحیح صحیح. بہت زیادہ نقصان وہاں پہ ہوا تھا, 1000 سے زائد بلکہ 1310 گھر رپورٹ ہوا کہ جلا دیے گئے اور 200 دکانیں جلا دی گئیں اور بہت نقصان ہوا. بالکل ٹھیک, آپ نے بہت اچھی طرح احاطہ کیا سارے واقعات کا. آپ کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں طارق نقاش صاحب. ایک تو بتائیے گا یہ جو ایک طاقت کا ضرورت سے زیادہ استعمال تھا ہندوستان کی طرف سے, جو ابھی بھی ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ کس طرح کسی ایک محصور آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے, جھکانے کے لیے وہ ارد گرد کے گھر بھی جلا دیتے ہیں, اور وہاں پہ بھی ہم نے یہی دیکھا چرار شریف میں کہ کس طرح سے انپروپورشنیٹ یوز آف فورس ہمیں دکھائی دیا اور کس طرح لوگوں کو ڈسپلیس کیا گیا. تو اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ غیر ملکی دہشت گرد مارے گئے ہیں, جبکہ آپ ابھی بتائیں گے ناظرین کو کہ جب بین الاقوامی جریدوں نے, اخبارات نے اس بات کو رپورٹ کیا تو کیسے رپورٹ کیا. تو ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے ہندوستان کا کہ ضرورت سے زیادہ فورس استعمال کی جائے. دو باتیں دیکھیں. ایک تو ہندوستان کا یہ کلیم ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر اس کا اٹوٹ انگ ہے. صحیح. اس کا کلیم ہے, اس پہ بہت زیادہ اصرار بھی کرتا ہے پوری دنیا کے سامنے. لیکن جب ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ اس کی ٹریٹمنٹ کا موازنہ جو ہندوستان کے باقی علاقوں میں, آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے اس طرف ایسٹ کی طرف بہت سی تحریکیں چل رہی ہیں, ساؤتھ ایسٹ کی طرف, اور وہاں ماؤ نواز باغیوں کے ساتھ ان کا ٹریٹمنٹ بالکل اور ہوتا ہے. حالانکہ ان نے کئی دفعہ ان نے نقصان زیادہ پہنچایا. ایون پلوامہ کے جو سٹیج واقعہ تھا جس میں بھارتی فوجیوں کی جتنی ڈیتھ ہوئی تھی اس سے زیادہ ماؤ نواز باغیوں نے کیا تھا وہاں. لیکن جس طرح یہاں کے لوگوں کو ریپریشن کا شکار کیا گیا وہاں نہیں ہوتا. تو یہ بات بھی ثابت کرتی ہے کہ یہ اٹوٹ انگ نہیں ہے. اٹوٹ انگ کے ساتھ آپ کے گھر میں کسی بھائی سے جھگڑا ہو جائے تو آپ کی ٹریٹمنٹ اور ہوتی ہے, باہر دشمن کے ساتھ ٹریٹمنٹ اور ہوتی ہے. کشمیر کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ بھی ثابت کرتی ہے کہ کشمیر ان کا اٹوٹ انگ نہیں ہے, وہ یہ مفتوحہ قابض علاقہ ہے جس کو وہ ہر صورت دبا کے رکھنا چاہتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہندوستان کا وتیرہ رہا ہے, چونکہ جب سے 89 سے اسٹرگل چلی ہے, جب بھی ہندوستان کو خفت اٹھانا پڑی تو الزام یہی لگایا کہ جی یہ در اندازی بالکل درست. انفلٹریشن یہ بہت عرصے تک ہندوستان کا یہ ایک چورن بیچتا رہا ہے دنیا کو. ایون جب پھر باڑھ بھی لگی اس کے بعد بہتر. اب ہم شروع میں جاتے ہیں. آپ نے جیسے یہ بتایا چرار شریف کا 95 میں جو ہوا, اس میں جو انہوں نے باڈیز پیش کی, اس میں وہاں جو انہوں نے کلیم کیا کہ فارن ملیٹنٹس تھے, تو وہاں سارے لوکل لوگ آئے اپنے جو ان کے مسنگ لوگ تھے ان کی باڈیز کلیم کرنے کے لیے. اگر وہ فارنرز تھے تو پھر لوکل کیسے آئے؟ یہ بھی جھوٹا تھا. یہ ہم جب آگے کے واقعات ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ لاشوں پہ بین کر رہے تھے لوکل لوگوں کی لاشیں. نہیں, ہم جب اس کو یہ صرف اسی یہ دیکھیں 95 تو اس کی ابتدا تھی. ہم جب بعد میں آتے ہیں, مثلا میں 2 اور واقعات کوٹ کرتا ہوں جس میں انہوں نے یہی جھوٹا دعویٰ کیا اور وہ غلط ثابت ہوا. 20 مارچ 2000 کو چھٹی سنگھ پورہ کا واقعہ ہوا تھا جس میں سکھوں کو مرڈر کیا گیا تھا. اراؤنڈ 35 سکھ جو ہیں, جو ہم نے پہلے بھی پروگرام میں بات کی تھی, کیونکہ کشمیر کی اس تحریک کو سکھ بھائیوں کی بڑی سپورٹ حاصل رہی ہے. وہ ہمیں یہ 370 کی ایبروگیشن پہ بھی اگر ہندوستان میں کہیں مظاہرہ ہوا تو سب سے پہلے سکھ بھائیوں نے کیا, وہاں کے دھارا 370 کو واپس لایا جائے. تو چھٹی سنگھ پورہ کا جو تھا میسیکر تھا وہ تھا سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان ویج کریٹ کرنے کے لیے. ہندوستان نے 2 بندے وہاں پروڈیوس کیے کہ جی یہ ہیں, جی یہ پاکستان سے آئے تھے, ایک کا نام شاید وسیم تھا اور ایک کا نام مجھے بھی بھول رہا ہے, یہ جن نے قتل کیا. اور جب ٹرائل کورٹ میں وہ گیا, وہ دعویٰ جو تھا وہ جھوٹا, وہ بلاسٹ ہو گیا کہ یہ بالکل غلط بات ہے. پھر اسی 5 دن کے بعد پتھری بال کا جو ہوا ایک میسیکر ہوا, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ فارن ملیٹنٹس تھے. پتہ یہ چلا جا میں لوکل جب آ گئے, یہ تو ہمارے عزیز ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں. بالکل صحیح. اچھا, یہ باتیں میں نے آپ کو بتائیں 2000 کی. ابھی ہم آ جاتے ہیں 2023 میں.
پچھلے سال کی بات ہے، دسمبر میں جو انہوں نے اس پنچ کے علاقے میں بندوں کو کلیم کیا کہ یہ فارن ملیٹنٹس تھے، اور ہم تو اس کو ریجیکٹ کرتے ہی تھے. خود ہندوستان کے کاروان میگزین نے اس پہ جب آرٹیکل لکھا کہ بھئی یہ فارنرز نہیں تھے، یہ لوکل لوگ تھے، وہاں کے تھے، تو اس کا وہ بجائے اس کے کہ ہندوستان اس سے معذرت کرتا ہم سے غلط ہو گیا، اس میگزین کو کہا گیا کہ اپنا آرٹیکل ہٹا دیں. ان کو ہٹانا پڑا، ریپریشن اتنا زیادہ ہے. تو یہ ہم نے صرف 3 واقعات کوٹ کیے ہیں، چرار شریف کا، پتھری بل کا، چیٹی سنگھ پورہ کا، اور یہ پچھلے سال سورن کوٹ کا. لیکن اگر آپ اس میں ڈیٹیل میں جائیں گے تو شاید ہر دفعہ یہ ایسا ہی ہوگا کہ انہوں نے ایک جھوٹا دعویٰ کیا ہوگا کہ پار سے آ رہے ہیں لوگ اور یہاں دراندازی ہو رہی ہے، کراس بارڈر ٹیررزم ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی بھی تحریک اگر جب تک اس میں لوکل انوالومنٹ نہ ہو وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتی. 30 سال کوئی تحریک کیسے چل سکتی ہے؟ اب 32-33 سال کوئی تحریک چل سکتی ہے اگر لوکل لوگوں کی انوالومنٹ اس میں نہ ہو، ان کی اٹیچمنٹ نہ ہو، کمٹمنٹ نہ ہو ان کی. یہ تھرو آؤٹ یہ انڈیجنس تحریک ہے. لیکن ہندوستان کو چونکہ اب کوئی بات نہیں ملتی تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جی کراس بارڈر ہوا ہے، جی وہاں سے آ رہے ہیں. چراغ شریف کے واقعے میں تو دیکھیں کہ ان کو ارد گرد کے لوگوں کی بجلی پانی بند کرنا پڑا تاکہ وہ وہاں سے رسد روک سکیں جو مجاہدین کو یا وہاں پہ موجود علیحدگی پسند تھے. ہر جگہ پہ لوگوں کی جیسا کہ میں نے کہا اٹیچمنٹ اس تحریک کے ساتھ تھی. کہیں بھی اگر آپ نوجوان نسل کو بتانا چاہتا ہوں جو شروع کے دن تھے بہت زیادہ اس میں کشمیر میں بہت زیادہ بھارتی فوج زیر جو ہے عطاب تھی مجاہدین کے ہاتھوں، بہت مسلسل پیدر پہ اٹیک ہوتے تھے. لیکن جہاں بھی ایسا کوئی بات ہوتی تھی مقامی آبادی یعنی جو نان کمبیٹنٹ آبادی تھی، چلے مجاہدین بھی مقامی تھے لیکن وہ لڑتے تھے، نان کمبیٹنٹ آبادی بھی جو ہے وہ ان جگہوں پہ آ جاتی تھی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اور وہ مجاہدین کا مورائل بوسٹ کرنے کے لیے وہ آ جاتی تھی. یہ بھی بتاتا ہے کہ بھئی ایک تو یہ ٹوٹل انڈیجنس تحریک ہے، اس میں لوگوں کی کمٹمنٹ ہے. کوئی ایک آدھ شروع کے زمانے میں چلا گیا تو چلا گیا یہاں سے محبت میں، وہ بھی وہ گیا ہوگا جس کے آباء و اجداد وہاں سے آئے. کیونکہ پاکستان کے اندر بھی اس وقت بھی ہزاروں لوگ جو ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کو ہندوستان کے ریپریشن نے گھر بار چھوڑنے پہ مجبور کیا. کچھ آزاد کشمیر میں آ کے آباد ہوئے، کچھ پاکستان میں آباد ہوئے. تو وہ جو نسل ہے وہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہے فار آل، اور اسٹیٹ سبجیکٹ ہر اسٹیٹ سبجیکٹ کو یہ UN کا چارٹر حق دیتا ہے کہ ایک تو اکراس دی LOC جا بھی سکتا ہے اور اپنی آزادی کے لیے جدوجہد بھی کر سکتا ہے. میں نے کہا چند لوگ جو گئے، اب جب سے باڑھ لگ گئی وہ تو بالکل ہی ناممکن ہو گیا جانا. تو یہ ٹوٹل انڈیجنس ہے. چراغ شریف سے لے کر آج تک ایک ہی الزام ہے اور وہ ہمیشہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک، بہت اچھی طرح آپ نے ساری باتوں کا احاطہ کیا. عزیر غزالی صاحب آپ بتائیے گا، جیسا آپ نے ذکر کیا چراغ شریف کے واقعے کا، اور مسلمانوں کو یا کشمیر کے جو لوگ ہیں انہیں زخم تو بہت سارے لگے ہیں، اور وہ ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ زخم ابھی تک وہ بھولنے پہ تیار نہیں ہے؟ کیا لگاؤ ہے چراغ شریف سے لوگوں کا؟ کیا خصوصیت تاریخی حیثیت ہے چراغ شریف کی کشمیر کی تاریخ میں؟ دیکھیں جی، یہ شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ 1344 عیسوی میں یہ کلگام کے علاقے کیمو میں پیدا ہوئے تھے. صحیح. اور 14ویں صدی میں ہی انہوں نے پوری وادی میں کشمیر ویلی میں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اور قرآن پاک کا کشمیری زبان میں ترجمہ کرنے کے حوالے سے ان کی بڑی گراں قدر خدمات تھی. اور پوری ویلی میں انہوں نے اسلام کی دعوت کے لیے دورے کیے، لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑا، اور ان کی جو درگاہ تھی اور وہاں پہ جو مسجد تھی وہ دین کا مرکز کہلاتی تھی. چونکہ بڈگام اور سری نگر یہ سینٹرل کشمیر کے سارا ایریا ہے، تو انہیں اسی وجہ سے شیخ العالم کا لقب بھی دیا گیا تھا. ان کی گراں قدر خدمات تھی. وہ ایک صوفی شاعر تھے، ایک ادیب تھے. انہوں نے بہت ساری کتب بھی لکھی تھی، لیکن بدقسمتی سے یہ جو سانحہ درپیش ہوا 10 مئی 1995 کو، اس میں بہت ساری ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتب بھی جو ہے وہ نظر آتش ہو گئی تھی. تو آج بھی وہ جو سانحہ ہے چراغ شریف کا، چونکہ لوگوں کا ایک قلبی اور دینی لگاؤ تھا اس چراغ شریف کے ساتھ، درگاہ کے ساتھ، اس مسجد کے ساتھ، اس لائبریری کے ساتھ، اور خصوصی طور پہ شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ظاہرہ ان کی وہ وہاں پہ قیام پذیر رہے، وہاں پہ ان کی وفات بھی ہو گئی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں چراغ شریف کا بھی واقعہ بہت ہی اندوناک واقعہ تھا، اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ اسی طرح سے بھارتی فوج نے درگاہ حضرت بل کا بھی محاصرہ کر لیا تھا. اور کئی دنوں کے محاصرے کے بعد جب وہاں پہ اندر سے لوگوں کو باہر نکالا گیا تو وہاں پہ کچھ بزرگ تھے، کچھ بچے تھے، کچھ نوجوان بھی تھے، لیکن ان میں ایک بھی کشمیری مجاہد شامل نہیں تھا. اور پھر ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ عمومی طور پہ تمام اقلیتوں کو ان کے حقوق کے لیے جو تحریکیں بپا ہوتی ہیں، سیاسی تحریکیں، ان کو بپا ختم کرنے کے لیے
پھر وہ اس طرح کے مذہبی مقامات کو نشانہ بناتے ہیں. درگاہ حضرت بل کو نشانہ بنایا گیا. اس طرح سے ابھی طارق نقاش صاحب نے بات کی کہ کہیں ایک مجاہد یا کہیں ایک کشمیری عسکریت پسند اگر کہیں پہ ہوتا ہے تو ساتھ آپ نے اس کا تذکرہ کیا تو ساتھ 8-10 گھروں کو بارود سے جو ہے وہ تباہ کر دیا جاتا ہے. اس طرح سے آپ دیکھو سکھوں کا جو ایک بہت ہی اہم مقام تھا گولڈن ٹیمپل, وہاں پہ بھی کس طرح کا واقعہ رونما ہوا تھا اور کتنے سکھوں کو وہاں پہ قتل کر دیا گیا تھا. تو جو دلی سرکار ہے, جو بھارتی فوج ہے, وہ تمام جتنے بھی اقلیتیں ہیں ان کی جتنی بھی حقوق کی تحریکیں چل رہی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے, ان کو جو ہے وہ کچلنے کے لیے بالخصوص مسلمانوں کے جو مذہبی مقامات ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور کشمیر کے اندر تو مساجد ہوں, مدارس ہوں, لوگوں کے گھر ہوں, کاروباری مراکز ہوں, تجارتی مراکز ہوں, تو ان کو جلانا, ان کو ختم کرنا, بستیوں کو تاراج کرنا, یہ بھی بھارتی فوج کا ایک کنڈا ہے اس تحریک کو جو ہے وہ دبانے کا. بالکل ٹھیک. طارق نقاش صاحب, یہ بہت اہم نقطہ اٹھایا عزیر غزالی صاحب نے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ابھی اسی سال جو برسی تھی اس واقعے کی, اس سانحے کی, اس پہ ہم نے دارالعلوم میں بھی دیکھا کہ آتش زدگی ہو گئی اور بہت آپ بتائیں گے ناظرین کو کہ کس طرح کا نقصان ہوا. اس طرح کے دیگر واقعات بھی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ جان بوجھ کر اس طرح کے واقعات کیے گئے جس سے مسلمانوں کی شناخت یا ثقافت متاثر ہو سکے. بالکل, بہت اچھی بات آپ نے کہی. اصل بات یہ ہے کہ ہندوستان کی تو 47 سے یہ کوشش رہی ہے کہ مسلمانوں کی جو مذہبی اور ان کی جو ثقافتی شناخت ہے, ایک ثقافت ان کی بالکل الگ ہے باقی ہندوستان سے, تو اس سے جڑی ہوئی تمام علامتوں کو کسی طرح ایروڈ کیا جائے, ان کو اریز کیا جائے کہیں سے. مثلا ہم نے پہلے ہی بات کی تھی, ایون اب وہ ہمارے کھانے پکوان بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں, ہمارے جو پیرہن ہے اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں, اس کے خلاف بھی کمپین چلاتے ہیں. لیکن خاص طور پہ جو ہماری جو مذہبی, جو آپ کو پتہ کشمیر کا مسلمان, ایک تو یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل سوسائٹی ہے, ہمارے ہاں بہت ٹالرنس ہے کشمیر کے اندر, صدیوں سے وہاں ہندو بھی رہتے رہے ہیں, ہمارے ساتھ رواداری رہی ہے, سکھ برادری رہتی رہی ہے, اور وہ بالکل بھائی چارے کے ماحول میں رہتے رہے ہیں. لیکن کشمیریوں نے اپنے جو مذہبی وابستگی ہے اس کو کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا. آپ ابھی انہوں نے حضرت بل کا ذکر کیا تو مجھے یاد آیا, ہماری پیدائش سے پہلے کی بات ہے لیکن ہم سب نے سنا ہوا ہے جب 27 دسمبر 1963 کو موئے مبارک کی چوری ہوئی تھی حضرت بل کی درگاہ سے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی چوری ہوئی تھی. 27 دسمبر یاد رکھیے, یہ چلائے کلاں کا پیریڈ ہے, اور یہ 63 ہے جب یہ کلائمیٹ چینج نہیں تھا, ٹیمپریچر ڈپ کرتے تھے پتہ نہیں کہ زیرو سے کتنے نیچے جا کر, پوری رات 50,000 لوگ باہر بیٹھے رہے. یہ اٹیچمنٹ کشمیریوں کی بتانا چاہ رہا ہوں کہ مذہب کے ساتھ اور مذہبی مقامات کے ساتھ جو ہے ان سے جو ان کی کتنی وابستگی ہے. تو ہندوستان کی یہ کوشش رہی ہے کہ اس کو کسی طرح اریز کیا جائے. اور یہ آگ لگنے کا جو چراغ شریف ہی نہیں ہے, چراغ شریف سے پہلے بھی اگر جیسے انہوں نے کہا حضرت بل کا جو واقعہ جس میں کو 16,000 کتب جو ہیں جن میں وہ جل کے وہ شہید ہو گئے. میں اس لیے کہوں گا کہ اس میں قرآن پاک کے نسخے بھی تھے, نادر نسخے تھے. 1990 میں, اس سے پہلے 15 اکتوبر 1900 یا 14 اکتوبر 1990 کو جو اسلامیہ کالج ہے جو کشمیر کا جو ہندوستان مخالف جو جذبہ اس کو زندہ رکھنے میں اس کا بڑا اس کا کردار رہا ہے, اس کی لائبریری کو بھی آگ لگی جہاں بہت نادر نسخے تھے, مخطوطات تھے, کلمی نسخے تھے, کوئی 65,000 ان کو بھی آگ لگی تھی. 14 اکتوبر 1990. 1992 میں حضرت بل کا یہ ہوا واقعہ جہاں آگ لگی, اور حضرت بل میں 2015 میں دوبارہ یہ ہوا جہاں اس میں شام, لبنان اور مصر سے جو کتب تھیں, بہت نادر کتب تھیں, وہ بھی جلنی. یہ 2015 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب یہ ہم نے بات کی اس کی 1992 کی. 95 میں واقعہ جاتا ہے چراغ شریف کا, وہاں بھی بہت لاس ہوا. وہ تو خیر آج پروگرام اس پہ کر رہے ہیں, لیکن 2012 میں میجر انسیڈنٹ بتا رہا ہوں, میں مائنر انسیڈنٹ اسکپ کروں گا. جون 2012 میں جو دستگیر صاحب کی زیارت ہے سری نگر کے اندر, اور یہ چونکہ ان کا تعلق یہ وہاں پیدا ہوئے اکراس دی LOC, یہ جانتے ہیں کہ کشمیریوں کی دستگیر صاحب سے کتنی شدید قسم کی محبت. دنیا میں کہیں کشمیری ہوگا تو وہ اپنے گھر اگر پیغام دے گا تو وہ کہے گا جی میرے لیے وہاں دستگیر صاحب پہ بھی دعا کرنی ہے. تو اتنی وابستگی ہے, اور اس کو بھی آگ لگائی گئی. وہاں بھی بہت لاس ہوا, یعنی اس کے ساتھ جو ہے گھروں کو بھی آگ لگ گئی. اور المیہ یہ ہے کہ جو فائر بریگیڈ, فائر ٹینڈر جب آئے, پانی نہیں تھا ان میں. یہ کیسی بات ہے کہ فائر ٹینڈر آئے اور پانی نہیں ہو, چونکہ ہندوستان چاہتا تھا کہ یہ جو
مقامات تھے، نشانات ہیں، یہ علامتیں میز کا ہیں۔ کام دیتے، کشمیریوں کی جو اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ ہے اس کو یہ بڑھاتے تھے، اور اس کو تو اس کو ایک یہ ہوا۔ پھر 19 مارچ 2020 دارالعلوم شاہ ہمدان، ترال ایک جگہ ہے، ترال میں اس کو آگ لگ جاتی ہے، معلوم نہیں ہوتا کیسے لگتی ہے آگ، وہاں بھی یہ نقصان ہوتا ہے۔ 11 جون 2022 داندی پورہ میں ایک دارالعلوم ہے، اننت ناگ اسلام آباد جسے ہم کہتے ہیں، وہاں اس کو آگ لگتی ہے۔ 21 جولائی 2022 کو خانیار سری نگر میں جو دارالعلوم ہے اس کو آگ لگتی ہے۔ 27 مئی 2023 کو لولاب کپواڑہ میں دارالعلوم خیر الدارین ہے، اس کو آگ لگتی ہے، اور وہاں 3500 نادر و نایاب کتب شہید ہو جاتی ہیں وہاں۔ 17 جون 2023 پچھلے سال کے واقعات بتا رہا ہوں، دارالعلوم کٹھی پورہ ہے شاید بڈگام میں، وہاں بھی آگ لگتی ہے۔ اور پھر آتا ہے 10 مئی 2024 جس کا ابھی آپ نے حوالہ دیا، یہ برسی ہے، 29ویں برسی ہے چرار شریف کی، اس دن آگ لگتی ہے۔ ایک ادارہ تحقیق اسلام جو ہے اس میں آگ لگتی ہے، اور اس میں 1 لاکھ کتب جل جاتی ہیں، 1 لاکھ نادر کتب جل جاتی ہیں۔ یہ اتنا بڑا نقصان ہے، اس کو کوئی کمپنسیٹ کتاب اور ادبی ورثے کا نقصان ہے، بالکل درست، اور وہ کہیں بھی اور دستیاب نہیں ہے وہ کتب۔ تو یہ جو بڑا نقصان ہے، اور یہ ڈیلیوری، یہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آگ لگ گئی اور جیسے آپ نے بھی خود ہی ذکر کیا کہ جب آئی ہے فائر بریگیڈ تو اس میں پانی نہیں تھا، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بائی ڈیزائن ہو رہا ہے کہ کشمیریوں کو ان کی جو ورثہ ہے، مذہبی ثقافتی ورثہ ہے، اس سے محروم کیا جائے۔ وہ کتب پڑھ کے لوگ اپنے اسلاف کے کارنامے، ان کے اسلاف کی چیزیں جن کی جب آتی ہیں تو وہ پھر ان کا جذبہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اس کو جو ہے کچلنے کے لیے جو انہوں نے آسان حل یہ نکالا ہے کہ ان کی مذہبی شناخت کو جو ہے، جیسے انہوں نے مثال دی کہ وہ صرف ہمارے ساتھ ہی نہیں ہوا، اگر وہ گولڈن ٹیمپل جو سکھوں کا، جس کے لیے پھر سکھوں نے ایک وقت کی وزیر اعظم کو مار دیا، بابری مسجد ہے، اور بہت سی آج کل تو بہت ہو رہے ہیں، خاص طور پہ نریندر مودی کے آنے کے بعد تو ایک انسلاٹ ہے بالخصوص مسلمانوں کی عبادتگاہوں پہ، ان کی مذہبی شناخت پہ، اور اس کے بعد آتے ہیں کرسچنز، اس کے بعد آتے ہیں اور سکھس اس کے بعد آتے ہیں، لیکن پہلا پرائمری ٹارگٹ جو ہے وہ مسلمان اور ان کی مذہبی جو شناخت ہے اس ہے۔ تو وہ کشمیر میں اس کا تجربہ گاہ تھی، اور اب وہ ریپلیکیٹ ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر۔ بالکل ٹھیک۔ آخر میں عزیر غزالی صاحب آپ سے پوچھوں گی کہ جب چراغ شریف کا واقعہ ہوا تو اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے ہندوستان کے، نرسمہا راؤ، انہوں نے 31 کروڑ روپے کی ایک گراں قدر، بہت خطیر رقم تھی، جو انہوں نے آفر کی کہ ہم دوبارہ سے یہ کمپلیکس بنانے کے لیے اتنی رقم دیں گے، لیکن جو مسلمان تھے، کشمیری تھے، انہوں نے یہ رقم لینے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا ہم ریاستی وسائل میں بنائیں گے۔ علمدار فنڈ ایک حریت والوں نے بنایا کہ ہم لوگ خود اپنے پیسوں سے اسے دوبارہ ری بلڈ کریں گے، شہر کو بھی اور درگاہ کو بھی۔ کیا اس طرح جو پیسے دینا اس طرح کے زخم مندمل کر سکتا ہے، یا اس کی کمپنسیشن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جس طرح سے ابھی طارق نقاش صاحب نے تذکرہ کیا کہ کس طرح پہ وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں جو کتب جلائی گئی، جو احادیث کی کتابیں جلائی گئی، جو قرآن پاک کے نادر نسخے جلائے گئے، کیا ان کا ازالہ ممکن ہے کہ وہ پیسوں سے دوبارہ لکھے جا سکتے ہیں، ان کو دوبارہ واپس لایا جا سکتا ہے؟ کشمیر کے لوگ تو کبھی بھی بھارتی حکومت سے کسی جان کا بھی وہ معاوضہ نہیں لیتے۔ یہ ایک جدوجہد آزادی ہے، اس میں کشمیر کے لوگ اپنے نوجوانوں کو قربان کر رہے ہیں، اپنی عزتوں کو قربان کر رہے ہیں، اور جس طرح سے آپ نے بات کی کہ اس وقت کی حکومت نے چرار شریف کی جو درگاہ تھی اس کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کے لیے جو اماؤنٹ انہوں نے اناؤنس کی تھی، تو لوگوں نے تو اس کو مسترد کر دیا تھا، اور اپنے تئیں لوگوں نے سینٹرل کشمیر سے اور وادی کے دور دراز علاقوں سے ایک خطیر رقم جمع کر کے جو اس وقت درگاہ کے منتظمین تھے ان کے حوالے کی تھی، اور پھر دوبارہ سے وہ درگاہ تعمیر بھی ہوگی۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح طارق بھائی نے یہ بات بڑی تفصیل سے رکھی کہ ہندوستان ایک پورے منصوبے کے ساتھ کشمیریوں کی تاریخ کو مسخ کر رہا ہے، کشمیر کی جو ایک روشن تاریخ گزری ہے ماضی میں، اس کو جو ہے ختم کرنے کے لیے جتنی بھی کتب ہیں وہ ظاہر ان کو نظر آتش کرنے کا مقصد سرویہ لائبریریز کو، کہ نئی نسل کو کشمیر کی جو ماضی ہے، جو اس کی تاریخ ہے، اس کا پتہ ہی نہ چلے، اور ان کو یہ اندازہ نہ ہو کہ یہاں پہ کس طرح سے دین اسلام کی تبلیغ کی گئی، کس طرح سے شیخ العالم جیسے علماء کرام نے، دینی شخصیات نے، روحانی شخصیات نے کشمیر کے اندر اس دور دراز ویلی کے اندر انہوں نے پہنچ کے دین کی جو ہے دعوت دین کا کام کیا۔
تو ہندوستان کی کوئی بھی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں مدد کسی بھی سلسلے میں وہ کشمیر کے لوگ قبول نہیں کرتے. یہ ایک آزادی کی جنگ ہے, آزادی کا ایک جیسے کہ سید علی گیلانی صاحب نے کہا بھی کہ اگر ہندوستان سونے کی سڑکیں بھی بچھا دیتا ہے تو پھر بھی ہم اس کی بات پہ یقین کرنے اور اس کے ساتھ رہنے کے لیے انہوں نے یہ بالکل واشگاف کہا تھا سید علی گیلانی رحمہ اللہ نے کہ اگر ہندوستان تارکول کی جگہ سڑکوں پہ سونا بچھا دے تو پھر بھی ہم اس کی اس جبری فوجی حاکمیت کو قبول نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک, آپ دونوں ہیں باپ. جی اچھا جی, ٹائم نہیں, میں اس میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں کشمیر کا ہینڈی کرافٹ دنیا کی بہترین ہینڈی کرافٹس ہیں. صحیح. کشمیر کا فروٹ ہندوستان نے بہت کوشش کی ریپلیس کرنے کی, ناکام ہوا. کشمیر کا زعفران ہندوستان نے کوشش کی کہ اپنے جو اونچے مقامات ہیں وہاں لگائیں, ناکام ہوا. لیکن کشمیریوں نے کبھی بھی اپنے مالی مفاد کو اپنے کاز پہ ترجیح نہیں دی, یعنی پیسہ تحریک پہ ترجیح نہیں دی. ان کے لیے کبھی پیسہ, جو ذاتی پیسہ کبھی انہوں نے اس کو اہمیت نہیں دی, لیٹ الون ہندوستان کا پیسہ وہ لیتے. ابھی ہندوستان کلیم کرتا ہے یہ اسٹیٹس ختم کرنے کے بعد کہ جی میں وہاں ڈیولپمنٹ کروں گا. تو کیا ڈیولپمنٹ لوگوں کی ضرورت یا ترجیح ہے؟ کشمیر کے لوگوں کے لیے نہ ان کو ڈیولپمنٹ چاہیے نہ ہندوستان کا پیسہ چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے آپ وہ پورا کریں. اگر آپ کو بھروسہ ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں, اب یہ کلیم کر لیتے کہ بڑی ووٹنگ اچھی ہوئی ہے تو وہ ریفرینڈم کرا دیں. اتنی اچھی ووٹنگ ہوئی ہوتی ہے تو بی جے پی نے اپنا کوئی نہ کوئی نمائندہ کھڑا کیا ہوتا ہے. اگر میں کہتا ہوں جی ان کے کلیم کو مان لیا جائے تو پھر ریفرینڈم کروا دیں تو پتہ چل جائے گا لوگ آپ کے ساتھ ہیں یا آزادی کے ساتھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ دونوں کا بہت شکریہ, طارق نقاش صاحب, عزیر غزالی صاحب. ہم آزاد کشمیر ٹیلی ویژن سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو تاریخ کا کوئی بھی اہم واقعہ ہے جو کشمیر کے لیے اہم ہے ہم ناظرین کو اس کی یاد دلاتے رہیں, اور اس میں آپ لوگ ہمارے ساتھ معاون رہتے ہیں, مددگار رہتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, یہاں پہ اس پروگرام کو ہم ختم کریں گے. اپنی ریاست کو اور اپنی کاز کو اپنی ترجیحات میں نمایاں مقام دیجیے. مجھے اپنی میزبان نائلہ الطاف کیانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.